अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर भारत की बदनाम जमाना दहशतगर्द एजेंसी रा के नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है। रा के कारिंदों को, सहूलतकारों को, तरबियतकारों को खत्म किया जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की फौज ने बाजोड़ एजेंसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए रा के 2 अहम कमांडर मार डाले हैं और रा के नेटवर्क को बाजोड़ एजेंसी से खत्म कर दिया गया है। इससे पहले नाज़रीन काम हम आपको खबरें देते रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन में भारत की एजेंसी रा के बड़े बड़े नेटवर्क मौजूद हैं, मराकज मौजूद हैं जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवाता है। लेकिन गुमनाम हीरोज पाकिस्तान की फौज, खुफिया इदारे भारत की दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं, दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत के लिए एक और बुरी खबर पाकिस्तान से यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर 2 दर्जन से जायद खुफिया एजेंसियों को एक नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी के मातहत कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के DGISI के सुपुर्द होगी, जो इस वक्त जनरल फैज हमीद हैं उनके पास होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया एजेंसियां हैं उन सब को मुश्तरका तौर पर नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी के मातहत करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो खुफिया मालूमात हैं उनको मुश्तरका तौर पर जमा करके फैसले किए जा सकें। आप जानते हैं भारत और इसी तरह से दीगर पाकिस्तान के दुश्मन अनासर के खिलाफ खुफिया इदारों की कार्रवाइयों में तेजी आई है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो दुश्मनों की साजिशें थीं उनको नाकाम भी इसी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों की मदद से ही शिकस्त दी है, नाकाम बनाया है। और अब एक अच्छा फैसला है कि तमाम एजेंसियां एक मजबूत नेटवर्क के मातहत आ जाएंगी, जिससे बाहमी तौर पर इनके राबतों में सहूलत होगी और बाहमी तौर पर पाकिस्तान की सलामती के लिए इनके फैसले अच्छे अंदाज में कारगर साबित होंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत की मकबूजा कश्मीर में जारियत और दरिंदगी के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अंदर एक कश्मीरी शहरी को रॉ एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और कतर से लापता कर दिया गया है। उनके वालिदैन के मुताबिक मुनीब सूफी नाम है इस शख्स का, जो वहां जूस फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन भारतीय पुलिस ने फोन पर धमकियां दी, फिर बाद में रॉ के नेटवर्क ने कतर से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि भारत की एजेंसी रॉ कितनी खतरनाक है कि मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को और मकबूजा कश्मीर के शहरियों को बैरून ममालिक से भी गिरफ्तार कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से जो बाइडन की इंतजामिया को खत लिखा गया है कि कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम का नोटिस लिया जाए और जो बाइडन की इंतजामिया भारत पर प्रेशर डाले ताकि कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम है वो बंद हो सके। नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत ने जब से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया है तब से भारत की दरिंदगी कश्मीर के अंदर बढ़ रही है और अब तक की इतलात के मुताबिक 1000 के लगभग कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और 5000 से जायद को जख्मी और इसी तरह से 15000 से जायद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1.5 साल होने वाला है। कश्मीरियों की जिंदगियां अजीरन बनी हुई हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर बीजेपी में शामिल गद्दार मुसलमानों का खात्मा हो रहा है जो नाम के मुसलमान हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़िकार कुरैशी नामी एक शख्स थे जो दिल्ली से भारत की बीजेपी जमात में शामिल हुए थे। खुद को मुसलमान जाहिर करते थे, लेकिन आज उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। भारत की दिल्ली पुलिस के मुताबिक बीजेपी के अंदर जो अक़लियतें हैं, चाहे वो मुसलमानों से हों या फिर ईसाइयों से या दीगर सिख बरादरी से, जो भी बीजेपी के अंदर शामिल होता है अमूमन वो लोग शामिल होते हैं जिन पर मुकदमात होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फ़िकार कुरैशी नामी इस शख्स पर भी मुकदमात थे और ये मतलूब था। इनको गोलियां मारी गई हैं जिसकी वजह से वो कत्ल हो गए हैं और उनके बेटे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
ناظرین کرام آپ جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بی جے پی جو دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گرد جماعت ہے، مودی کی فاشسٹ حکومت بھی بی جے پی کے ذریعے سے آئی ہے، تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کو خرید کر لالچ دے کر جرائم پیشہ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی مجاہدین نے بی جے پی کے اندر شامل ہونے والے لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ اس جماعت سے قطع تعلق اختیار کر لیں ورنہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور بی جے پی سے نہ صرف لوگ مستعفی ہو رہے ہیں بلکہ لاپتہ اور مارے بھی جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت کے جنگی جنون کے حوالے سے ہے۔ بھارت کی جانب سے سپر سونک میزائل برہموس کا ایک اور تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لائیو تجربات کرنے کا بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 400 کلومیٹر کی رینج تک کا یہ حامل ہے، جو لینڈ اٹیک ورژن ہے، جو میزائل بھارت کی سلامتی کے لیے بہت ضروری تھا، اور بھارت اس کے ذریعے سے پاکستان اور چائنا پر برتری حاصل کر چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت نے 30 میزائلوں کے تقریباً تجربات کیے ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران، لیکن بھارت جتنے بھی میزائل بناتا ہے، جتنے بھی ہتھیار بناتا ہے، وہ ناکارہ ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی اور واضح مثال آرمینیا سے ہمیں ملتی ہے کہ آرمینیا کو بھارت نے نہ صرف یہ میزائل اور ریڈار سسٹم فروخت کیے، بلکہ جدید جو اسلحہ تھا جو بھارت کے بقول ان کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ سب کچھ آرمینیا کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آرمینیا آذربائیجان کے ہاتھوں شکست کھا گیا، اور آرمینیا کی جانب سے بھارت سے اپنے پیسے واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آخر بھارت نے ان کو ناکارہ اسلحہ کیوں دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی فوج یا بھارت کے سائنسدان یا بھارت کے پاس جو جنگی ساز و سامان ہے وہ سب ناکارہ ہے، پاکستان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات آپ جانتے ہیں 2 ماہ سے تعطل کا شکار تھے، لیکن اب کابل کی مذاکراتی ٹیم کے جو اراکین ہیں واپس وطن پہنچ رہے ہیں۔ 4 مزید اراکین افغانستان پہنچ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی 4 اراکین تقریباً پہنچے تھے، اور یوں 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کے اب محض 13 اراکین ہی قطر کے اندر باقی رہ چکے ہیں۔ اشرف غنی کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے دوحہ کے اندر جو کابل کی مذاکراتی ٹیم ہے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کریں اور کوئی فیصلہ نہ کریں، لیکن طالبان نے اب اشرف غنی کو وارننگ دے دی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں فیصلہ کن آپریشن شروع ہوں گے اور بزور طاقت کابل کی حکومت کو ہٹایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن کی جو نئی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے جس شخص کو وزیر خارجہ مقرر کیا جا رہا ہے، انٹونی بلنکن، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ افغانستان کی جنگ کے مخالف ہیں۔ یوں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن بھی افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ چین کی جانب سے بیرونی افواج سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے وہ نکل جائیں اور افغانستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ کون ان کا حکمران ہوتا ہے اور کون اقتدار میں رہتا ہے، اور اس سے پہلے روس کی جانب سے بھی امریکہ اور اتحادی افواج سے افغانستان چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کی عدالت میں آج دوسری مرتبہ جمال خاشقجی قتل کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ترکی کے اندر جو سعودی عرب کا سفارت خانہ تھا وہاں پر سعودی شہری جو امریکن نژاد بھی تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جمال خاشقجی ان کا نام تھا، ان کے قتل کا مقدمہ جاری ہے، اور ترکی کی عدالت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے جس شہری کو ترکی کے اندر قتل کیا گیا تھا اس کو انصاف دلانا یہ ترکی کی عدالت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جمال خاشقجی قتل کیس کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس قتل میں براہ راست ملوث تھے۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے جہاز کو لیبیا کے قریب روکا گیا تھا جرمنی کی جانب سے۔ اس پر ترکی کی جانب سے یورپی ممالک سے شدید احتجاج کیا گیا ہے کہ لیبیا کے قریب جانے والے ترکی کے بحری جہازوں کو کیوں روکا گیا ہے، کیوں ان کی تفتیش کی گئی ہے۔ اس سے یورپ کی بدماشی ظاہر ہوتی ہے، ترکی اس کے خلاف بڑا ایکشن لے سکتا ہے، اس لیے یورپ اپنی حدود میں رہے۔ ساتھ ساتھ آذربائیجان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ قراباغ کا جو علاقہ آرمینیا سے آذربائیجان نے آزاد کروایا ہے وہاں پر آرمینیا کے عیسائیوں نے بھاری دھماکہ خیز مواد لگا کر سرنگیں بچھائی ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک آذربائیجان کا فوجی اس سرنگ کی زد میں آ کر شہید بھی ہوا ہے۔ اس پر آذربائیجان نے آرمینیا کو وارننگ دی ہے کہ وہاں سازشوں سے باز رہے آرمینیا، ورنہ عالمی عدالت میں جنگی جرائم کا محاسبہ ضرور ہوگا اور آرمینیا سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آگے بڑھے جو آج کی 7
8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل، فلسطین اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے سینئر عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے سعودی چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جائیں، دوستی کا آغاز ہو جائے۔ اس لیے ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ دورے میں شامل رہنے والے امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کا اعلانیہ آغاز جلد ہونے والا ہے۔ اور ناظرین کرام، جو نیتن یاہو کا دورہ سعودی عرب سامنے آیا تھا، اس پر اگرچہ سعودی عرب نے تنقید کی ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا ڈٹا ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی ہے اور محمد بن سلمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو نے جلد بحرین کا اور متحدہ امارات کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ عربوں کے ساتھ نئے سرے سے معاہدے ہوں گے اور اس سے اسرائیل کی اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ جیسے جیسے عربوں کے ساتھ معاہدے اسرائیل کے ہو رہے ہیں، ویسے ہی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بھی وسیع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو بائیڈن کی کابینہ کے اندر یہودیوں کی شمولیت سے اسرائیل بہت خوش ہے کہ انٹونی بلنکن جو ایک یہودی ہیں وزیر خارجہ بنائے جا رہے ہیں، اس سے اسرائیل کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے، متحدہ عرب امارات سے اور مصر سے ہے۔ سعودی عرب نے بالآخر جدہ میں آرامکو جو پیٹرول کا پلانٹ ہے جہاں سے تیل سپلائی ہوتی ہے، اس پر حوثیوں کے حملوں کی توثیق کر دی ہے کہ حوثیوں نے میزائل حملے کیے ہیں۔ اس سے آرامکو کے جو اسٹیشن ہے، پلانٹ اسٹیشن ہے، اس کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس کا بدلہ سعودی عرب نے حوثیوں سے لینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بہت سے عرب مصنفین نے متحدہ عرب امارات کے اندر ایک بڑی انعامی تقریب ہونے جا رہی تھی، اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے کہ کیونکہ یو اے ای اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، لہٰذا عرب مصنفین نے متحدہ عرب امارات جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اخوان المسلمین کے اور اسی طرح سے دیگر سیاسی مخالفین کو ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی کی جانب سے دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی گرفتاریوں کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں نے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فرانس کے اندر پولیس جان بوجھ کر مسلمان بچوں کو دہشت گردوں کے طرح ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ان کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور مسلمان بچوں کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس سے پہلے جو کام آپ جانتے ہیں، مسلمان بچوں کے لیے شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا گیا تھا کیونکہ مسلمان بچوں نے فرانس کے اندر گستاخانہ خاکوں کی مخالفت کی تھی۔ ایسے میں ناظرین کرام، فرانس کے اندر بسنے والے 70 لاکھ کے لگ بھگ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کریں، باہر نکلیں، اسلاموفوبیا کے خلاف جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں کریں، ورنہ ایک دن یورپ سے مسلمانوں کی شناخت مٹا دی جائے گی، جس طرح سے سلسلہ شروع ہے مسلمانوں کی مخالفت کا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان بھی اور بالخصوص یورپ کے اندر بسنے والے 2.5 کروڑ مسلمان اور فرانس کے مسلمان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بالآخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے اور امریکہ کی ایجنسی کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ جو بائیڈن کو اقتدار منتقل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، جو امریکہ کی ایجنسی ہے جو اقتدار کی منتقلی کے لیے کام کرتی ہے، اس کے عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن بہت سے ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ مجبوراً اب جو بائیڈن کو اقتدار منتقل کرنے پر راضی ہوئے ہیں، لیکن ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ دھاندلی زدہ الیکشن کو نہیں مانتے ہیں اور اس کے خلاف کمپین اور مہم جاری رکھیں گے۔ اب ناظرین کرام، جو بائیڈن کو نہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی بلکہ جتنے بھی حکومتی معاملات ہیں اس میں جو بائیڈن کے ساتھ بھی وہی تعاون کیا جائے گا جو ٹرمپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جو بائیڈن جنوری کے اندر اقتدار میں آ کر عملی طور پر اقتدار سنبھال لیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے جو بائیڈن کو صدر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے جب تک مخالف جماعت جو بائیڈن کو صدر تسلیم نہیں کرے گی تب تک جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی جا سکتی ہے، اور ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ روس کے تعلقات پہلے ہی خراب ہیں، مزید کیا خراب ہوں گے، اس لیے جلد بازی میں وہ جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک
پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔